अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने आज 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें अहम पॉइंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, या यूँ कह लीजिए कि खतरे की घंटी एक बार फिर से बजा दी गई है कि सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना अब वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। मुजम्मिल साहब कैसे देखते हैं आज के इस खिताब? मेरे ख्याल में जो 24 और 26 नवंबर की कॉल, वैसे तो एक मुसलसल कैंपेन है जो कहा जा रहा है कि पीटीआई ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है उसकी जानिब से एक फौज के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कैंपेन है। 24 और 26 नवंबर के बाद जिस तरह की कैंपेन की गई वो भी बहुत अफसोसनाक, और ये जो कहा जा रहा है ना जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करें, ये जाली खबरें फैलाने वाले वही हैं ना जिन्होंने, जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा 278 कितनी 78 लाशें उन्होंने गिना दी, 300 278 200 तो और इस तरह हजारों सैकड़ों लाशें मैसेकर, फिलहाल 12 की कंफर्मेशन है। नहीं पर देखें ना 278 की तो नहीं है ना, वो भी बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, कोई कंफर्मेशन तो नहीं है ना, लाश तो एक भी नहीं देखी गई। कंफर्मेशन तो वो जिसके कोई मुद्दई मौजूद हो, जिसकी कोई लाश की शनाख्त हो, जिसके कोई लोग कहें कि ये हमारा बंदे को गोली लगी है, वो कंटेनर से गिरने वाला भी बच गया है और वो जो कह रहा था मुझे गोली लग गई है उसका भी फ्रैक्चर है, जिनके गायबाना नमाज जनाजा पढ़े हैं वो भी जिंदा है। तो मेरा मतलब है कि फिर फेक न्यूज़ तो हुई ना, कि मेरा मतलब इस मुल्क में एक MNA एक टॉक शो में बैठ के कह रहा है 278 लोग मर गए, उसका अपना चेयरमैन कह रहा है 12 लोग मरे। फेक न्यूज़ तो है ना, उसके झूठ बोलने पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास में जो आज कहा गया है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बोझ बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। वैसे तो एक कानून को बता दिया उन्होंने कि एक कानून की बाज़गश्त है कि जिसमें है 5 साल फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें फेक न्यूज़ पर कोई सज़ा नहीं देती हैं। मसला कवानीन नहीं है, यहाँ मलेशियस प्रोसिक्यूशन का कानून भी मौजूद है, क्रिमिनल डेफेमेशन का कानून भी मौजूद है, 90 दिन में आपने डेफेमेशन के मुकदमात का फैसला करने का कानून भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया इज़्ज़त के कत्ल को या झूठी खबर को जुर्म नहीं समझती और इन मुकदमात के फैसले नहीं करती। ये कसूर अदलिया का है। आप और भी सख्त कवानीन बना लें, सज़ा तो अदलिया ने देनी है ना, हुकूमत के पास तो सज़ा देने का इख्तियार नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की अदलिया फेक न्यूज़ को और झूठी खबर को, प्रोपेगंडे को कोई जुर्म ही नहीं समझती और इसके मुकदमात को सीरियसली लेकर उन पर सजाएं देने पर यकीन ही नहीं रखती। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेफेमेशन की आप मुझे बता दें कोई बड़ा केस डेफेमेशन का डिसाइड हुआ हो। बड़े लोगों ने डेफेमेशन के केस किए हैं लेकिन उनके केस डिसाइड नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर किया, नजम सेठी ने किया, ख्वाजा आसिफ और इमरान खान की लिटिगेशन है, काजी हुसैन अहमद और नवाज शरीफ की लिटिगेशन है, और बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन इस मुल्क की अदालतों ने डेफेमेशन पे, फेक न्यूज़ पे आज तक किसी को सजा नहीं दी। एक और बड़ी बात की आर्मी चीफ ने कि पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी सियासी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो ठीक है ना, ये बात उनकी कोई गलत तो नहीं है। लेकिन फोरम ने इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का फैसला किया। अब आप ये देखें फिक्रा, इक्तिसादी तरक्की मतलब अगर जो हुकूमत का इकनॉमिक एजेंडा है इकनॉमिक तरक्की के लिए, उस पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जी, मतलब जो क्रैकडाउन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत करती है उस पर, दहशत गर्दी पर, जराइम के ऊपर हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। इसका मतलब है पाक फौज ने हुकूमत के जो क्रैकडाउन हैं, हुकूमत के जो इक़दामात हैं, उनकी हिमायत का आज फॉर्मेशन कमांडर्स से भी ऐलान हुआ है। और ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशन कमांडर्स ने कोई हुकूमती इक़दामात की हिमायत का ऐलान नहीं किया, 100% हुकूमती इक़दामात के ऐलान किया है उन्होंने। इसके साथ साथ जो है ना कि बिल्कुल ये जो सोशल, बहुत सारे हमारे दोस्त ना आजकल कौमी हुकूमत और ये कि जी आप इमरान खान के बानी PTI के ट्विटर हैंडल को इग्नोर करके उसके अमल को देखें। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा PTI सोशल मीडिया की जानिब से किया जा रहा है,
یا اور کیا جا رہا ہے آج کی فارمیشن کمانڈر پہ کانفرنس کے اعلامیے میں اس پر نہ صرف اظہار ناراضگی کیا گیا ہے بلکہ شدید غصے کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ حکومت سے کہا گیا ہے کہ اس سارے کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائیں، اور قوانین ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اصل مسئلہ تو سزاؤں کا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آج دیکھیں نا جی 9 مئی کے ملزمان کو آج تک سزائیں نہیں مل سکیں، جی ایچ کیو کے پر حملے پہ آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کتنے عرصے بعد۔ تو بہرحال فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہے اس میں افغان عبوری حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ کریں، یہ بات فوج پہلے بھی کہہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے کہ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو قوتیں ہیں ان کے خلاف، اس کا مطلب بلوچستان آج جو فارمیشن کمانڈرز میں کور کمانڈرز کانفرنس میں یا فارمیشن کمانڈرز میں آج بلوچستان پر تفصیلی بات ہوئی ہے اور بلوچستان میں آپریشن کو تیز کرنے پر بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 24 اور 26 نومبر کا ایپیسوڈ ہے اور اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ سرکاری عمارتوں کو بھی محفوظ بنانے کے حوالے سے سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے کیونکہ آنے والے ٹائم میں احتجاج اگر ہو جاتا ہے اور احتجاج تو ہوتے ہی رہتے ہیں، دائرہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، سیاسی جماعتیں نکلتی ہیں، اسلام آباد پہنچتی ہیں، سرکاری عمارتوں کو محفوظ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے خیال میں پرامن احتجاج کی پہلی شرط یہ ہے جہاں ریاست نے روکا ہے وہیں کھڑے ہو کے آپ اپنا پرامن احتجاج کریں، جب آپ ریاست سے ٹکراتے ہیں تو پھر آپ پرامن نہیں رہتے۔ مزمل صاحب، GHQ حملہ کیس کی سماعت کے دوران آج ہوا یہ ہے، اپڈیٹ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ساتھ ساتھ جو راجہ بشارت ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بانی PTI کے سٹاف میں شامل جو عظیم الدین ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ مذاکرات بھی کرے گی یہ کمیٹی اور اس نہیں آج فرد جرم آئے کو لیڈ عمر ایوب بھی کریں گے۔ نہیں آج آپ دیکھیں ٹیکنیکلی ہوا یہ ہے کہ جو GHQ پر حملہ ہے اس کے مقدمے میں آج فرد جرم عمران خان پر اور شیخ رشید اور سب لوگوں پر عائد ہوئی ہے، کافی لوگوں پر آج فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں پر فرد جرم عائد ہوئی ہے آج؟ شیخ رشید ہیں، شیخ راشد شفیق ہے، راجہ بشارت ہے، زرتاج گل ہیں، اور بھی لوگ ہیں کافی زیادہ جن کے اوپر آج، اور راجہ بشارت صاحب بہت عرصے سے گرفتاری سے بچ رہے تھے، آج نکلے ہیں، آج وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور عمر ایوب صاحب نے پہلے اس کیس میں بریت بھی کہا تھا، وہ بریت ان کی نہیں ہوئی ہے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ریاست نے اب کوئی رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان پر بھی 76 کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یقیناً 76 دفعہ قانون ٹوٹا ہے تو 76 مقدمات درج ہوئے نا، کوئی شوقیہ مقدمات تو نہیں درج کیے جاتے۔ جب آپ 76 دفعہ قانون آپ کے کہنے پہ توڑا جائے، آپ ایک کال دیں اور اس کے نتیجے میں 76 دفعہ قانون ٹوٹے تو 76 ہی مقدمات درج ہوں گے۔ آپ 100 دفعہ قانون توڑیں گے تو 100 مقدمات درج ہوں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ قانون توڑنا چھوڑ دیں تو آپ پر یقیناً مقدمات نہیں ہوں گے۔ آپ جتنی دفعہ قانون توڑیں گے اتنی دفعہ مقدمہ درج ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو 24 اور 26 نومبر کو اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد حکومت اور ریاست کا جو کسی بھی قسم کا رعایت نہ کرنے کا فیصلہ ہے، اسی لیے آج بشرا بی بی بھی پیش نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ان کی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہے، عمر ایوب کی بھی، راجہ بشارت کی بھی، اور بھی جو لوگ 24-26 نومبر یا اور جگہ انوالو ہیں، GHQ پر حملے میں انوالو ہیں، 9 مئی کے اور مقدمات میں انوالو ہیں۔ پہلے لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے مقدمات میں بانی PTI کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، اب یہاں پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ 9 مئی کے مقدمات اب چلنا شروع ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں فرد جرم لگ رہی ہے، ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں 9 مئی کے مقدمات کی اب کوئی شکل بنتی نظر آئی ہے جو پہلے ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ 9 مئی کے جرائم کو کوئی جرائم نہیں سمجھتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان مقدمات نے کوئی کچھوے کی چال چلنا شروع کیا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ان کی سپیڈ بہت سلو ہے، یہ ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اسے فوری طور پر طے ہونا۔ بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد مزمل صاحب ہم ذکر کریں گے جو فواد چودھری کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اس کے علاوہ فیصل واڈا کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، کیا اہم طے پایا ہے اس پر ذکر، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ چلیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اہم ملاقات ہوئی ہے فیصل واڈا کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، اور ان کو آگاہ کیا ہے فیصل واڈا نے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور فضل الرحمان کا راستہ بنانے اور مشکلات سے نکالنے میں بھی اہم کردار ہے، اسی لیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر ون ون صورتحال بنائیں تاکہ آگے بڑھا جائے، مذاکرات ہی اصل راستہ ہیں۔ مزمل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس میسج کو آپ؟ نہیں وہ
یہ گفتگو کچھ اور ہے، ایجنڈا کچھ اور ہے. دیکھیں مولانا کا اس وقت ایجنڈا ہے مدارس کا بل. ہاں جی، جو زرداری صاحب سائن نہیں کر رہے، جس پر زرداری صاحب نے سائن نہیں کیے یا واپس بھیج دیا، اور گورنمنٹ اس پہ اب مولانا نے کہا ہے کہ ہم بھی اسلام آباد آئیں گے، تو گورنمنٹ نے اس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دیا ہے کہ ہم اس پر اس کو دوبارہ پاس کر لیتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جی مدارس کا معاملہ ڈیوالو ہو چکا ہے اور یہ اب صوبائی معاملہ ہے، لیکن مولانا کا خیال ہے کہ یہ وفاقی معاملہ ہے. تو اگر وفاقی معاملہ ہوگا بھی تو اسلام آباد کی حد تک قانون سازی ہو سکے گی، لیکن بہرحال ایک قانونی مسئلہ ہے جس پر اس وقت مولانا کی شرط ہے کہ وہ قانون میں نے پاس کرایا ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک ڈیل کے نتیجے میں پاس ہوا تھا کہ میں نے ووٹ ڈالے، آپ نے میرے قانون کو ووٹ ڈالے، لہذا وہ قانون آپ نے صدر نے دستخط نہیں کیے، لہذا میں کی لڑائی. فیصل واڈا صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مولانا کے پاس گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے گئے ہیں؟ کیونکہ بلاول سے کے بھی وہ آج کل بہت قریب ہیں اور ہر بار کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کل تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا فیس اب صرف بلاول ہی ہے، اس کو آگے وزیر اعظم بنانے کا ایجنڈا بھی ان کے پاس ہے. کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، تو کبھی وہ بلاول کے ساتھ ہیں، کبھی وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن بہرحال وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں اور میرے خیال میں کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی بات ہے، پیغام رسانی کی بات ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے بعد رانا ثناء اللہ کا جانا. رانا ثناء اللہ گورنمنٹ کے نمائندے، مسلم لیگ نون کے نمائندے، بلاول نے کل مل لیا تھا، آج گورنمنٹ مل لے گی. اب کیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا جہاں پر یہ قانون دوبارہ پاس ہوگا. اگر صدر نے اعتراض لگا دیا کر واپس بھیج دیا ہوا ہے تو دوبارہ پاس ہوگا اور وہ دوبارہ پھر مولانا اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی میں کوئی عمران خان یا بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ تو آج کل واڈا صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے کیونکہ ان کا دل تحریک انصاف میں ہے اور ان کا دماغ یہ ویسے کچھ دن سے یہ دل جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں اب ان کو جو اس طرح سے میسج دیے جا رہے ہیں ٹاک شوز کے دوران، یہ بڑی بات ہے، ویسے بڑا کنسرن شو کر رہے ہیں. دوسری طرف فیصل وہ کنسرن شو کر رہے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مروا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت رہی ہے. وہ اس کا الزام حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈال رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے نا، بشرا بی بی اور جو پیارے اور کہہ رہے عمران خان کو بچانا ہے تو بشرا بی بی سے جان چھڑانا. تو وہ اس چکر میں ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو بچانا ہے تو پھر بشرا بی بی سے جان چھڑانی ہوگی، اور جو ارد گرد ان کا خیال ہے کہ خان صاحب کے پیارے ہیں ان سے بھی جان چھڑانی ہوگی. ٹیکنیکلی واڈا صاحب کا موقف ہے کہ اگر عمران خان صاحب بچنا چاہتے ہیں تو اس پروجیکٹ کا انچارج مجھے بنا دیں، اور اسی لیے یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. بار وہ اس طرح کی بات کریں. لیکن فواد چودھری صاحب کی بھی جو ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس میں بھی بڑی طویل ایک تو ملاقات تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فواد چودھری صاحب آپ ایزی نہیں لے سکتے ان کو سیاست میں. دیکھیں ایک تو وہ کوئی اسپیشلی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انہیں جیل کی اجازت ملی اور وہ کوئی 1-on-1 ملے. آج وہاں پہ جی ایچ کیو حملے کی کیس کی تھی اور دوسرے اس میں فواد چودھری صاحب بھی کو ایکیوز تھے. فواد چودھری صاحب وہاں گئے، وہاں اس وقت بانی پی ٹی آئی بھی موجود تھے، دونوں کی عدالت میں ملاقات ہو گئی، عدالت میں وہ بیٹھے رہے. بہرحال فواد چودھری صاحب اس ملاقات پر بہت خوش ہیں. انہوں نے کہا عرصے بعد بانی پی ٹی آئی سے طویل ملاقات ہوئی ہے، وہ حشاش بشاش ہیں، پر اعتماد ہیں. انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت اور اعتماد کا اظہار کیا. اب جو پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم فواد چودھری صاحب کو کبھی واپس ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آج فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ان کا منہ چڑھا رہا ہے کہ جی مجھے انہوں نے اعتماد دیا ہے، وہ رشتہ آج بھی برقرار ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو کچھ بھی بن سکا کریں گے. دیکھیں میں نے کہا نا کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دیا لیکن ان کا دل تحریک انصاف میں ہی ہے. ان میں فیصل واڈا ہیں، فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں اور لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سیاسی گھر ہے نہیں. اگر انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے تو انہیں تحریک انصاف میں ہی واپس آنا ہوگا. تحریک انصاف سے نکل کر ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. فیصل واڈا کی بھی نہیں. ہاں جی، مطلب وہ آپ دیکھیں نا جی، جو پی ٹی آئی میں وہ ان کی امپورٹنٹ پوزیشن تھی وہ خود سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت انہیں جوائن کرنی چاہیے وہ یہی ہے. تو دیکھیں نا جی، تو پیپلز پارٹی بھی انہیں اس طرح اون نہیں کرتی کہ وہ فرنٹ سیٹوں پہ بٹھایا. ان کا خیال ہے اگر پی ٹی آئی میں بانی پی ٹی آئی انہیں کو رول دیں تو وہ فرنٹ سیٹ پہ آ کر بیٹھیں گے اور لیڈنگ رول کے اندر ہوں گے. وہ لیڈنگ رول ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہی مل سکتا ہے.
باقی فیصل واڈا کی اور حماد اظہر کی آج ٹویٹر پہ بہت زبردست لڑائی چل رہی تھی. ان کی بھی لڑائی, دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی علیمہ خانم کی تکرار ہوئی ہے. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے, آپ امریکہ میں لابنگ فرموں کو ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لابنگ کریں. آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ملینز آف ڈالرز خرچ رہے ہیں جو امریکہ میں آپ کا سیل ہے, اور آپ یہاں جو قیدی جو لوگ آپ کے لیے گرفتار ہوئے ہیں انہیں 2,000 روپے آپ نے دیا ہے. آپ حساب لگائیں تحریک انصاف کے سیاسی کارکن کی قیمت کیا لگائی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہیں 2,000 روپے دیا ہے. ان کے گھر نہیں گئے, نہیں گھر نہیں گئے, اور ان کی میرا مطلب ان کو جیل میں میرا مطلب 3 وقت حوالات میں کھانا کھانے کے لیے, آگے جوڈیشل ہوں گے, جیل میں کھانا کھانے کے لیے یا جیل میں ضروریات کے لیے 2,000 روپیہ فی کارکن دیا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ زلفی بخاری صاحب نے کتنے ملین پاؤنڈ پہ لندن میں ایک لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے, اور امریکہ میں لابنگ فرم ہزاروں ڈالروں پہ عائد کی جا رہی ہے. پاکستانی کارکن کے لیے 2,000 روپیہ ہے صرف. تو یہ بھی ایک جو میرا مطلب ہے کہ چہرہ پی ٹی آئی کا سامنے آیا کہ پاکستانی کارکن کی کوئی قیمت نہیں ہے, امریکہ کے سینیٹرز اور لابنگ فرموں کی بہت قیمت ہے, انہیں ملینز آف ڈالرز بھی دیے جا سکتے ہیں. دوسری طرف حماد اظہر نے بھی اور فیصل واڈا نے بھی ایک دوسرے پر کپڑے اتارے ہیں کافی زیادہ, بہت لفظی گولاباری توشہ خانہ 2 ریفرنس کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے, اور بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, وہ پیش نہیں ہوئی ہیں اس میں. اس کے علاوہ حماد اظہر نے خفیہ کیمرے لگانے کا بھی کہہ دیا ہے پی ٹی آئی اراکین کو کہ جس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, جس طرح سے گرفتاری ہے وہ شو کر دیتے ہیں, کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اس کو گرفتار کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہے. اس وقت پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے مسنگ ہے. سارے ان کے ایم این اے ایم پی اے مین لیڈر سب سامنے ہیں اور سب موجود ہیں, کوئی بھی مسنگ نہیں ہے, سب کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے. جو گرفتار بلکہ ایم این اے ایم پی اے تو کوئی گرفتار ہی نہیں ہوا, آج عمر ایوب صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ عام کارکن گرفتار ہوا ہے, لیڈر تو سارے بھاگ گئے, لیڈر تو سارے ڈی چوک سے بھاگ گئے کارکنوں کو لاوارث چھوڑ کر. بہرحال آج توشہ خانہ 2 میں بشرا بی بی پھر نہیں پیش ہوئی ہیں, اور بشرا بی بی کو دوبارہ وارنٹ ہے. اب کے پی میں کیا ان وارنٹ کے ذریعے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کرتے ہیں, 9 دسمبر تک ان کو ملتوی کیا ہے. ان کی گرفتاری مقصود ہے, 9 دسمبر کو بھی وہ پیش ہوں گی. حکومت کو ان کی گرفتاری مقصود ہے یا پھر ڈرانے کے لیے؟ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رازداری ضمانت بھی لی ہے, لیکن وہ اسلام آباد آئی نہیں. انہوں نے خطرہ مول نہیں لیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گی تو گرفتار ہو جائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے, اور 26ویں ترمیم پر تقریباً جو 2 درجن درخواستیں موجود ہیں, اس خط کے متن میں اس وقت سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلے سے قبل کمیشن کی قانونی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. مزید بھی ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب نے. قیوم صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قیوم صدیقی صاحب دیکھیں, جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی حکم امتناعی نہ ہو, تب تک تو 26ویں آئینی ترمیم اپنے طور پہ موجود ہے نا, اور اس پر عمل درآمد ہوگا. اس پر یہ کیسے مان لیں کہ چونکہ درخواستیں موجود ہیں لہذا کمیشن مشکوک ہے؟ اس طرح تو میرا مطلب ہے کہ کسی چیز کے خلاف بھی درخواست آ جائے گی تو وہ مشکوک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. کوئی معاملہ یا کسی درخواست کو اگر آ جائے تو اس کے بعد کیا عدالتیں نہیں چلیں گی؟ یہ بات ٹھیک ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. میں صبح درخواست دائر کرتا ہوں سپریم کورٹ غیر آئینی ہے, اس کو ختم کر دیا جائے, اور 12 درخواستیں دائر کر دیتا ہوں, تو پھر کیا سپریم کورٹ کام کرنا روک دے گا کہ اب پہلے طے ہوگا کہ وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, پھر فیصلہ ہوگا؟ قطعاً نہیں. بالکل دیکھیں, جسٹس منصور علی شاہ, اب یہ درخواست کی جلد سماعت کا اگر حق ہے کسی کو تو وہ اس کے جس نے داخل کی ہے درخواست گزار کو ہے یا اس کے وکیل کو ہے کہ وہ درخواست داخل کرے کہ جی میری جو درخواست ہے اس کی جلد سماعت کر دی جائے. یہ چور نالو پنڈ کالی والی وہ آپ نے سنا ہے نا محاورہ, وہ لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحبان نے اپنا جو حلف لیا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے نیچے بلا خوف و خطر اور روح و رعایت
اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے اور پابند ہوں گے وہ جوڈیشل سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس حوالے سے. تو اب یہ ایک کنٹروورسی جو ہے اس کی آئینی حیثیت کی ویلیڈیٹی، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ قربانی دیں، استعفیٰ دیں اور پیٹیشنر بنے، اور پھر اس کے بعد جتنی مرضی درخواستیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر داخل کریں اور کسی بھی آئینی اور قانونی نقطے کے اوپر داخل کریں. لیکن بینگ اے جج جو ہے وہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مخصوص نشستوں کا کیس ہو تو جسٹس اطہر من اللہ 185(3) کی جورسڈکشن کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مقدمہ سن رہے ہیں اور اس میں وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ 184(3) کی جو عمران خان کی درخواست ہے اس کو بھی 7 سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. تو یہ جو روایت ہے کہ جج صاحبان کی جانب سے یہ کہنا، اب وہ اپنے اسی خط کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں راولپنڈی بار کے کیس کا. اب یہ جو ہے یہ بھی بالکل اس سے متعلق ہے، لیکن اس میں 102 جج فارغ ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے 3 نومبر کو جب جنرل پرویز مشرف نے آئین سسپینڈ کیا تھا اور پھر اس کے بعد افتخار چودھری کو معزول کیا اور 62 کے قریب جج معزول ہوئے، پھر اس کے بعد آئین بحال ہوا، پھر عدلیہ بحال ہوئی. عدلیہ نے اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے جو اقدامات تھے اس کو غیر آئینی قرار دیا. اب ان ایک آمر کے اقدامات کے حوالے سے غیر آئینی قرار دینے کی ججمنٹ کو یہاں پہ کوٹ کرنا، اور جبکہ ایک ڈیولی الیکٹڈ پارلیمنٹ کی جانب سے آئینی ترامیم کی گئی ہیں اس کو اس سے کمپیریزن کرنا، میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. تھوڑی سی نہیں، میرا خیال ہے کافی بڑی زیادتی. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت مشکوک ہے کیونکہ درخواستیں موجود ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ بات کی جس کی حیثیت مشکوک ہے اور وہ اس کے اجلاس میں شریک ہوئے، انہوں نے کہا اس میں ووٹنگ ہوئی اور میری رائے مسترد ہو گئی. تو پھر میرا مطلب ہے کہ جب انہوں نے ایک معاملہ پراپر جوڈیشل فورم پہ اٹھا لیا تو پھر خط لکھنے سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ کیا خط میرے اور آپ کے میڈیا کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ منٹ شاید باہر نہیں آ سکے تھے تو ان کی بات پہنچ نہیں سکی تھی تو آج ہم تک پہنچ گئے؟ ہاں، میٹنگ منٹس تو نہیں آ سکے، یہ اس بات کو تو میں بالکل جو ہے وہ نہیں، انہوں نے لکھا ہے نا میٹنگ منٹس پبلک نہیں ہوئے، لہذا وہ پھر یہ خط لکھ کے مجھے اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کا موقف ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ آرٹیکل 19 سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جب قاضی فائزہ چیف جسٹس پاکستان تھے تو ہر جوڈیشل کمیشن جو کے میٹنگ منٹس اور ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس آیا کرتے تھے. جب سے یہ ججز کمیٹی کا جب پہلے اجلاس ہوا تھا اس کے بھی میٹنگ منٹس نہیں آئے تھے، لیکن پریس ریلیز ضرور جاری ہوئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ اس نے آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ایک میجورٹی ڈیسیژن لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئی. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں قیوم صاحب. ایک چیز مزمل، ایک چیز جو ہے وہ اس کو دیکھنے والی بات ہے کہ جہاں پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز میکنگ کے حوالے سے بات ہے، میں اس کو جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہوں کہ جو پہلے جوڈیشل کمیشن تھا اس کے رولز بنائے جا رہے تھے، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی تھی، لیکن پھر آئینی ترمیم آ گئی. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بنانے چاہیے، اور جب تک رولز نہ بنے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اپوائنٹمنٹ کو مؤخر کر دینا چاہیے. یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ منسلک کر کے اور اس کا پہلے فیصلہ کرانے کا اور اس کے لیے فل کورٹ بلانے کی وجہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں، پر میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں. اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کر رہا تھا اور جو سارے کام کر رہا تھا اس کے رولز بھی موجود نہیں تھے، اور اس نے 18ویں ترمیم کے بعد کئی سال، کیا 2 دہائیاں کام کیا. تو پھر وہ 2 دہائیاں اس نے جو اپوائنٹمنٹس کی وہ بغیر رولز کے وہ لیگل تھیں. اگر یہ بغیر رولز کے نہیں کر لے تو یہ جرم ہے. وہ بغیر رولز کے، مطلب مجھے لگتا ہے منصور علی شاہ کی اپنی اپوائنٹمنٹ بھی وہیں سے تھی جو بغیر رولز کے جوڈیشل کمیشن کام کر رہا تھا. نہیں، اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور اس کے بعد 19th امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور وہ اس میں ہی یہ سارے رولز جو ہے وہ اس وقت بنائے گئے تھے. رولز میں ترامیم کی بات ہوتی رہی ہے تو وہ رولز تو تھے وہ، لیکن ویگ تھے. اس پہ پاکستان بار کونسل کا اور وکلا کا بہت اعتراض تھا کہ نامینیشن کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے.
جیسے کہ پچھلے جو کمیشن تھا اس میں چیف جسٹس پاکستان کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نامزدگیوں کا اختیار تھا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہائی کورٹس کے ججز کی نامینیشن کا اختیار تھا۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ جھگڑا تھا، یہ جو لیکن خط ہے، معیار جو ہے، یہ جو خط ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بالکل، نہ صرف یہ سپریم کورٹ کے اندر بلکہ اگر آپ مزمل صاحب اس کو ایک اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال کے خط سے بھی ملا کر پڑھیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جسٹس کے آغا کو بھی ایک خط لکھا ہے۔ اب یہ دو کورٹس ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے اندر جو بھی متعلقہ ہے اس میں صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہونی ضروری ہے، اور اس میں وہ سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچز کی تشکیل کا جوڈیشل کمیشن نے جائزہ لیا، اور پھر اکثریتی رائے سے وہاں پر جو 9 جج صاحبان ہیں ان کو نامینیٹ کیا۔ اب عمر سیال صاحب بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور بھی سندھ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا جو شاید پیپرا رولز یا نیپرا رولز کی وائریز کے حوالے سے تھا، جو اس وقت جو ان کے چیف جسٹس ہیں اور ایک جج صاحبہ 2 رکنی بینچ، اس کا بھی ایک آرڈر آیا کہ ہاں کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم یہ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ایک آئینی اور ریگولر بینچ کی جورسڈکشن اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک میٹر آف انٹرپریٹیشن جو ہے اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جہاں سے منیب اختر صاحب کا تعلق ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، یہاں سے وہ یہ باتیں جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے منصور علی شاہ کی بات سپریم کورٹ کے 8 جج اکٹھے ایک خط لکھ دیں یا افریدی صاحب؟ وہ تو پریڈکشن تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی اور پیش کوئی نہیں کر سکتا، جب لکھیں گے تو وہ دیکھا جائے گا، ہر جج خط لکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر وہ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، ہمارے پاس ایک بڑی پریسیڈنٹ موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب قانون آیا تھا تو جسٹس قاضی فیصل جو کہ اس وقت سینئر پیونل جج تھے، انہوں نے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ اس کی وائریز یا اس کے حوالے سے جو درخواست تھی، کیونکہ اسٹے کر دیا گیا تھا، تو ان کا یہی موقف تھا کہ جب تک اس کی فیصلہ نہیں کرتے تو میں کسی بینچ کا حصہ نہیں رہوں گا۔ تو اب کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آئین اور قانون کے نیچے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ اسٹے کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود نہیں بیٹھے تھے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی چاہیے، یا وہ جج صاحبان جو سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنالٹی جب تک کہ عدالت کے جوڈیشل ریویو سے طے نہ ہو جائے، ہم نہیں کسی مقدمے کے اندر بیٹھیں گے، تو ایک شاید پرنسپل سٹانس لگتا ہے۔ بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ۔ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور یہ جو ججوں کو 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض ہے، یہ تب تک مقدمات سننے سے انکار کرتے ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی بیٹھتے ہیں، مقدمات بھی سنتے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یا افریدی کو چیف جسٹس بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خط و خطابت بھی کرتے ہیں۔ میں ویسے ججز کے خط لکھنے کی روایت کے حق میں نہیں ہوں، میرے خیال میں، لیکن اعتراض تو ویلڈ ہے، آپ کو نہیں لگتا درخواستیں ہیں تو زیر سماعت نہیں ہے؟ ان کا اعتراض غیر آئینی ہے، ان کا وہ اکیلے کسی ملک کی آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو خط ہے یہ پاکستان کے آئین کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں، سینئر صحافی۔ ثاقب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اس سے پہلے بھی ہم جسٹس منصور علی شاہ کے خط دیکھ چکے ہیں، اب اس خط کی کیا حیثیت دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو خط ہے وہ بنیادی طور پر انہوں نے لکھا اس لیے ہے کہ کیونکہ کل 6 دسمبر کو جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اہم میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، تو اس کے تناظر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی تک یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے یا اس کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ آپ کل کر دیں اور کچھ ایسا فیصلہ کر دیں کہ ججز جو ہے تعینات کر دیں، بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ کیا ہوگا، اس کو برقرار رہنا ہے یا اس کے کچھ ایسے کو۔ ثاقب، آپ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب قانونی طور پر ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سٹے تو نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ، کسی بھی معاملے پر اگر حکم امتناعی نہیں ہے تو آپ یہ درخواست آنے پر تو اس ترمیم پہ عمل درآمد نہیں رک سکتا کہ چونکہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں لہذا ترمیم پہ عمل درآمد روک دیں۔
نہیں اسٹے نہیں ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں وہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ جو 21 اکتوبر کو جو ترمیم منظور ہوئی تھی، پھر 21 نومبر بھی گزر گیا، 1 ماہ، اور اس کے بعد تقریباً 10 12 15 دن مزید گزر گئے، تو 1.5 ماہ ہونے کو ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان سارے معاملات کو آگے بڑھاتے جائیں، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ بعد میں اتنی چیزیں آپ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کر دیں، خاص طور پر یہ جو جج تعینات ہونا ہے یہ بڑی اہم معاملہ ہے، اور یہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، تو کل جا کر اگر کوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ان پر بھی آ سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو یا جو جو بینچ ہے، ثاقب، کوئی بھی قانون یا ترمیم پاس ہو پارلیمان سے، اس کے خلاف عدالت میں درخواست جائے، تو ہم اس ترمیم یا قانون پر عمل درآمد مؤخر کر دیں گے اس لیے کہ درخواست آئی ہوئی ہے. آپ میری بات سمجھیں، یہ قانونی اور آئینی طور پہ ان کا یہ دیکھیں، پی سی او ججز بھی فارغ ہوئے، کوئی جج صبح کرپشن پہ بھی نکل سکتا ہے، کوئی جج جوڈیشل مس کانڈکٹ پہ نکل سکتا ہے. ججوں کا فارغ ہونا یا ان کا نکل جانا یا آئینی ترمیم کا مسترد یا قبول ہونے پر آپ کاروبار زندگی تو نہیں روک سکتے نا. مطلب آپ کہیں یہ جوڈیشل کمیشن اب کام ہی نہ کرے جب تک کہ میری بات نہ مانی جائے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بات ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے چیف جسٹس کے سامنے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سٹے نہیں ہے، بالکل بھی سٹے نہیں ہے، کسی نے روکا بھی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن قانونی طور پر کام بھی کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ابھی اس کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا. تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ان کا کیا درست ہے یا نہیں ہے. تو میں اپنی اوپینین کی اگر آپ پوچھیں تو میرے خیال میں تو بالکل پوائنٹ آؤٹ ٹھیک کیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی جو آئینی بینچ بنا ہے یا سندھ ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو آپ جو آئینی بینچز ہیں جو اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو کام ہونے ہیں قانونی طور پر درست ہے، وہ سارے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو جب 2 درجن سے زائد جو ہے وہ ایسے نہیں کوئی فریولس جو ہے وہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں، ریلیونٹ لوگوں نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، تو ان کو لگانے میں یا کسی جج کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کرنے میں چیف جسٹس کے سامنے کہ یہ معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے، یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کم سے کم لگا کے فکس کر کے سن لیں. ثاقب جی، وہ انہوں نے یہ بات جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی کی. اب اگر ان کی بات جوڈیشل رائٹ فورم پہ انہوں نے یہ بات کی، احتجاج کیا، ووٹنگ کے ذریعے ان کا احتجاج مسترد ہو گیا، ان کی بات اکثریت نے مسترد کر دی، جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی ممبران نے منصور علی شاہ کا موقف درست نہیں مانا، اب وہ خط و خطابت شروع کر دیں. آپ میری بات سمجھیں نہیں، یہ تو مجھے سیاسی خط لگتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کر لی اور وہاں اس پر ووٹنگ ہو گئی جو وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں، تو پھر خط لکھ کر تو وہ معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں نا. نہیں، خط لکھ کر وہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں تو پھر بھی اسی بات پہ آؤں گا، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو عام ایک لٹیگنٹ بھی ہے عوام میں سے بھی، یا جو اپلیکنٹ ہیں ان 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ان کا بھی ایک کنسرن تو موجود ہے کہ یہ اس کے خلاف درخواستیں کیوں نہیں لگائی جا رہی، کیوں آئینی بینچ جو ہے وہ سارے کیسز جو ہے وہ سن رہا ہے، سارے کیسز فکس کر رہا ہے. ایک کیس اور جس نے ڈٹرمن کرنا ہے اس حوالے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو پارلیمان نے قانون پاس کیا ہے اس کو بالکل جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیں گے، لیکن اس کو اسیس کرنا، دیکھنا، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ سب کچھ جو ہے وہ اڑا دیا سپریم کورٹ نے، لیکن ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. اس کو اسیس کرنے میں کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام جو ہے وہ کرتے جائیں اور کل دوبارہ جو ہے وہ ریورس جو ہے وہ لگ جائے. دیکھیں ایک منٹ، پھر ثاقب بشیر صاحب اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی ہے تو پھر تو یحییٰ آفریدی صاحب بھی ختم ہو جاتے ہیں، منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، پھر وہ ان کو چیف جسٹس بھی نہ مانیں، پھر وہ لکھیں کہ آپ چیف جسٹس نہیں ہیں، میں جب تک آپ یہ نہیں ہوگا میں آپ کو چیف جسٹس نہیں مانتا. ان کے متحد کیوں کام کر رہے ہیں؟ پھر وہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ کام کرے کیونکہ ابھی درخواستیں پینڈنگ ہیں، تو پھر چیف جسٹس کیوں کام کرے؟ درخواستیں پینڈنگ ہے، پھر وہ چیف جسٹس کے کام کرنے پر بھی اعتراض کریں. اس کو تو کہہ رہے ہیں آپ میرا چیف جسٹس ہیں.
نہیں، وہ لا آف لینڈ جب بن جاتا ہے، کوئی بھی قانون بن جاتا ہے، جب تک اس قانون کو کسی بھی فورم پہ باقاعدہ طور پر دیکھا نہ جائے، کوئی فیصلہ نہ آئے، یا اس کے حوالے سے کوئی ججمنٹ موجود نہ ہو، یا اس کے خلاف کوئی ججمنٹ موجود نہ ہو، تب تک تو لا آف لینڈ ہے۔ اس وقت جیسے یحییٰ افریدی ہی چیف جسٹس ہے، آئینی بینچ ایگزسٹ کرتا ہے، جوڈیشل کمیشن ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں میرے خیال میں ہم کیوں اتنے زیادہ جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں میری نظر میں تو کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ ان سائڈ کم سے کم وہ اس کو ان کو چیف جسٹس بھی مان رہے ہیں اور کمیشن میں بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہاں ان فورمز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ معاملہ آگے چل کر پھر بھی تو دیکھنا ہی ہے آپ نے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ یا آئینی بینچ یا کمیشن جو ہے وہ ان 12 کی 12 جو درخواستیں ہیں یا درجن سے زائد درخواستیں ہیں ان کو سائڈ پر رکھ دیں، کہیں کہ جی دیکھیں گے ہم سال ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں گے اور سن لیں گے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، تو اگر ججز سپریم کورٹ میں تعینات ہو جاتے ہیں اسی کمیشن کے تحت، اگر فرض کریں اگر فیوچر میں، تو پھر اگر فل کورٹ والا جو معاملہ آتا ہے تو پھر کیسے یہ سارا کچھ ہوگا؟ یہ بھی تو ثاقب بشیر صاحب، پیچھے آئینی بینچ کہہ چکا ہے کہ اب کوئی فل کورٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، باقی ججز تو کوئی آئینی کیس سن ہی نہیں سکتے، صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے، تو اب فل کورٹ کا تو تصور نہیں، وہ آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہے۔ نہیں، آئینی بینچ نے یہ بات کی تھی، لیکن آپ کو یاد ہو کہ اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جب یہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز والا معاملہ آیا تھا تو 28 سندھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، تو 28 کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا تھا 24 نومبر تک، اس کے بعد جو ہے وہ 10 یا 12 جو ہے وہ آئینی بینچ کے ججز نومینیٹ کیے گئے۔ 28 کا مطلب یہ تھا 28 کا مطلب یہ تھا کہ 28 کے 28 جب آئینی بینچ کے ہیں تو 28 کے 28 بیٹھ کے بھی کسی معاملے کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ فل کورٹ ہی ہوگی نا۔ نہیں ثاقب صاحب، با اجازت جوڈیشل کمیشن، ناٹ با اجازت چیف جسٹس، اگر پاکستان جوڈیشل کمیشن اگر جوڈیشل کمیشن کہے کہ جی فل کورٹ جو ہے میں ہم سب کو آئینی بینچ بناتے ہیں سارے ججز کا، تو سن سکتے ہیں، منصور علی شاہ کے یا یحییٰ افریدی کی خواہش پر نہیں سن سکتا فل کورٹ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ راستہ جو ہے وہ اگر فل کورٹ کا نکلنا ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی نکلنا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ ڈکلیئر کرے اور اس کے بعد وہ سارے ججز بیٹھ کر وہ کیس سن لیں، اور جو جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور باقی ججز کیس کو سن لیں۔ تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں میں نے اور منیب اختر نے فل کورٹ بنانے کا کہا ہے، ان کو نہیں پتا آئینی طور پر ان کے پاس اب یہ اختیار نہیں ہے فل کورٹ بنانے کا، وہ غیر آئینی اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت تک کمیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک جو کمیشن، اس کے بعد کمیشن مکمل ہوا، پہلا اجلاس کمیشن کا ہونا تھا ابھی تک، وہ اس سے پہلے 31 اکتوبر کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ 31 اکتوبر کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ فل کورٹ بلا لیں، لیکن اس کے بعد جب 5 نومبر کو جب یہ کمیشن کا اجلاس ہو گیا، کمیشن نے اس کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچ بنا دیا، تو اس کے بعد راستہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ لیکن وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیزیں ساری ریکارڈ پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سنیں۔ اب جو اس میں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے یحییٰ افریدی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میری نظر میں بھی جیسے یحییٰ افریدی کے پاس بھی فل کورٹ بٹھانے کا اختیار اس وقت نہیں ہے۔ فل کورٹ بٹھانے کا اختیار اگر ہے تو وہ کمیشن کے پاس ہی ہے، اور کمیشن تمام ججز کو جو ہے وہ آئینی بینچ ڈکلیئر کرے تب ہی وہ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بہرحال آپ متفق ہیں کہ انہوں نے یہ خط جو ہے رانگ فورم پہ لکھا ہے، یہاں جوڈیشل کمیشن کو لکھتے، وہاں بات کرتے، وہ یحییٰ افریدی کو لکھ رہے ہیں، تو شاید میرے اور آپ کے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے لکھ رہے ہیں، جوڈیشل فورم ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر آپ کے وقت کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو مزمل سوروردی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔